बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामईन कराम, छठे पारे की आखिरी आयत में बताया गया था कि जो हकीकी नसारा हैं वो अपने दिलों में मुसलमानों के लिए कदर नरम गोशा रखते हैं। अब सातवें पारे के शुरू में भी बाज़ नसारा ही का जिक्र है जो कुरान सुनकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाते और बेख्तियार इनकी आंखें छलकने लगती हैं। ये आयत हबशा के उन नसारा के बारे में नाजिल हुई थीं जिनके मुल्क में मुसलमान हिजरत करके गए थे। उन्होंने जब मुसलमानों की ज़ुबान से कुरान सुना तो रोते रोते इनकी हिचकियां बंद गईं और इनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गईं। हकीकी नसारा के कलामुल्लाह से मुतासिर होने और रोने धोने का हाल बताने के बाद शरई मसाइल ज़िक्र किए गए हैं, क्योंकि सूरह माइदा मदनी सूरत है। जैसे मक्की सूरतों में आम तौर पर अकायद से बहस होती है, यूं ही मदनी सूरतों में कहीं तफसील के साथ और कहीं इख्तिसार के साथ तशरीई उमूर से बहस होती है। लिहाजा इस सूरत में भी मसाइल व अहकाम बयान किए गए हैं। पहला मसला हलाल व हराम के इख्तियार का है। किसी चीज़ को हलाल या हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि जिन पाकीज़ा चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, तुम ना तो उन्हें हराम समझो और ना ही इनके इस्तेमाल से एहतराज़ करो। असल में इस्लाम इत्दाल का दीन है, जिसमें ना इफ़रात है, ना तफरीत, ना गुलू है और ना ही कमी कोताही। इसलिए इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता कि पाकीज़ा चीज़ों के इस्तेमाल से इज्तनाब को तकवा और कमाल का सबब समझा जाए, और ना ही इस बात की इजाज़त देता है कि हराम और हलाल के फ़र्क ही को उठा दिया जाए और बेदरेग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए जिन्हें अल्लाह ने हराम ठहराया है। दूसरे नंबर पर कसम के अहकाम बयान किए गए हैं। लग़्व कसम पर कोई दुनियावी मुआख़ज़ा नहीं। लग़्व कसम ये है कि कोई शख्स किसी काम के होने या ना होने के बारे में अपने ख्याल के मुताबिक सच्ची कसम खाए, हालांकि वो काम उसके गुमान के ख़िलाफ़ था। अलबत्ता वो कस्में जो मुस्तक़बिल में किसी काम के करने या ना करने के बारे में खाई जाएं और फिर उन्हें पूरा ना किया जाए, तो उन कस्मों पर कफ़ारे की सूरत में मुआख़ज़ा होगा। कसम की इक़साम और कफ़ारे के बयान के बाद शराब, जुआ, बुत और जुए के तीरों को क़तई हराम और शैतानी अमल करार दिया गया। इनके ज़रिए शैतान मोमिनों के दिलों में बुग़्ज़ व अदावत के बीच बोता है और उन्हें अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोक देता है। इसके बाद हालत अहराम में शिकार का हुक्म बयान किया गया। अहराम की हालत में खुश्की का शिकार जायज़ नहीं, अलबत्ता समुंदर और दरिया में रहने वाले जानवरों का शिकार हालत अहराम में भी जायज़ है। अहराम की मुनासबत से अल्लाह ताला ने बैतुल हराम यानी काबा और शहर हराम का भी तज़किरा किया है। ये काबा की खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने इसे और इसके गिरदो पेश के इलाके को हराम करार दिया है। इसकी हुर्मत और अमन का अंदाज़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल से होता है, जिसमें वो फरमाते हैं कि अगर मैं अपने वालिद ख़त्ताब के कातिल को भी हरम में देख लूँ तो उस वक्त तक इस पर हाथ नहीं उठाऊँगा जब तक कि वो हरम की हुदूद से बाहर ना निकल जाए। छठे नंबर पर मुशरिकीन के हराम करदा जानवरों की मज़म्मत बयान की गई है। ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन ने बहुत सारे जानवर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हराम करार दे रखे थे और इनके लिए
مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افطرا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ 7ویں نمبر پر وصیت کا حکم ہے۔ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلاں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہمگیر سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 6ٹھی سورت ہے، لیکن اس کا نزولی نمبر 55 ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ مکی سورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد بیان ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ چونکہ اس سورت میں چوپاؤں کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ اس سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس سورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سماء میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے گویا ان دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔
اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ ان مشرکین سے آیت نمبر 12 میں پہلا سوال ہوتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ دوسرا سوال آیت نمبر 19 میں ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے، اور توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ توحید اور رسالت کے بعد بعث و جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ سامعین کرام، یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اصنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا، تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہ تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو سچی طلب ہو وہ معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی پھل کو دیکھا جائے تو رنگ اور خوشبو، چھوٹے اور بڑے اور کھٹے اور میٹھے ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے
اور غور و تدبر کرتا ہے تو اسے اس کے اندر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر رکھو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اس مختصر وقت میں اللہ کا پیغام اور کلام سمجھنے میں آسانی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔